ज़माना था जब लेनिन, मार्क्स और दूसरे मार्क्सिस्ट रहनुमाओं के ये स्टैचूज शाहराहों पे लगे होते थे। अब ये एक अजायब घर में है। कभी मैं इनको देखकर उस ज़माने में पहुंच जाता हूँ। सोफिया के अंदर एक हुस्न और भी है। यहाँ पर चलने वाली छोटी छोटी इलेक्ट्रिक ट्रामें, मैं बच्चों की तरह इनके साथ खेलता हूँ। मेरी जहांगीरदी में सोफिया मेरी खूबसूरत और फेवरेट बस्तियों में से एक है। इनसे ना खेला जाए तो कैसी जहांगीरदी। मेरी पसंदीदा ये बस्ती सोफिया और इसका हुस्न, इसमें ये डिंकी नुमा इलेक्ट्रिक ट्रामे तो हैं जिनसे मैं बच्चों की तरह खेलता हूँ, लेकिन मुझे एक सफ़र और करना था। इस बस्ती में तलाश का सफ़र, तारीख का सफ़र। सोफिया में हर तरफ बर्फ जमी हुई थी। जनवरी का महीना और सोफिया के साथ सोफिया का मशहूर पहाड़ विटोशा, वो तो बर्फ से लदा हुआ था। दरख्तों के पत्तों पे भी बर्फ जमी हुई थी। हम सोफिया के सबब में गए, ऐसा सबब जो विटोशा पहाड़ के बिल्कुल पहलू में है। और ये इलाका इस बस्ती के अमीर लोगों का इलाका है। यहीं पर कभी इश्तराकी दौर में एक सदारती महल भी था। इस बस्ती का नाम है बयोना, जो कि अब मोहल्ला है सोफिया का। और इस बस्ती में मुझे एक ऐसी इमारत को देखना था जो 11वीं सदी में बनी, और इस बस्ती के नाम पर ही उसका नाम है बयोना चर्च। बल्गारिया की ये खूबसूरत बस्ती सोफिया, इसको मैंने जैसे भी जहां से भी देखा, इसका हुस्न मुनफरिद है। विटोशा पहाड़ ये जो बिल्कुल सामने नजर आ रहा है, इसके पहलू में है वो बस्ती बयोना। अमीर लोगों की बस्ती, बूर्जुआ लोगों की बस्ती। उस बस्ती में 11वीं सदी में बना हुआ ये कलीसा आज मेरी जहांगीरदी के निशाने पे था। ये छोटा सा गिरजा यूरोप के अहम तरीन गिरजा घरों में शुमार होता है। 1000 साल कबल बना यह गिरजा 3 मराहल में बना। यूं हम सोफिया के सिटी सेंट्रम से दूर होते गए तो शहर का हुलिया बदलता गया। अपार्टमेंट्स की जगह बेंगलोज या विलास ने ले ली। मकीनों के दौलत के आसार। यहां पर शहर के उमरा रहते हैं। खुसूसन इश्तराकियत के बाद ये उन अमीर लोगों की जगह है जिन्होंने बहुत दौलत लूटी कम्युनिज्म के खत्म होने के बाद, और बड़े बड़े विलास के मालिक बन गए। समझें बल्गारिया के अमीर लोगों का इलाका है बयोना। मुझे इन मकानों में तो दिलचस्पी कहाँ थी। मेरी असल दिलचस्पी तो इस पहाड़ को और करीब से देखने की थी, और खुसूसन उस गिरजाघर को जो यूरोप का खूबसूरत गिरजाघर माना जाता है। वो बहुत बड़ा गिरजाघर नहीं,
لیکن اس کے اندر بنی جو مصوری کے نمونے ہیں وہ یورپ نہیں دنیا بھر میں مانے جاتے ہیں۔ بیونا کی بستی قریب آئی تو ہم وٹوشا پہاڑ کے پہلو میں تھے۔ جب بیونا کا یہ علاقہ شروع ہوا تو اب یہاں اپارٹمنٹس نہیں تھے، یعنی کہ اشتراکیت کی نشانیاں نہیں تھیں۔ بورژوا گھر، بڑے بڑے بنگلے، ولاز اور خوبصورت سڑکیں، اور میری بے چینی بیونا چرچ کو ڈھونڈنے کے لیے۔ مجھے ان ولاز میں یا ان بڑے گھروں سے کیا دلچسپی؟ میں تو یورپ کے اس خوبصورت چرچ کو دیکھنے جا رہا تھا جس کا چرچا یورپ ہی نہیں پوری دنیا میں ہے۔ یہ گرجا گھر بڑا نہیں، بہت چھوٹا ننا منا سا گرجا گھر ہے، لیکن اس کے اندر جو مصوری کے نمونے ہیں، حضرت عیسیٰ، حضرت مریم اور اس سے متعلق جو سینٹس کی سٹوریز ہیں وہ بہت شاندار ہیں۔ برف سے ڈھکا یہ بیونا کا علاقہ میرے لیے ایک نیا تجربہ تھا۔ میں یہاں 1983 کے بعد دوسری دفعہ آیا۔ پہلی دفعہ جب آیا تو گرمیاں تھیں اور یہ چرچ بند تھا، اس کو میں پوری طرح نہیں دیکھ سکا۔ ایک سے دوسری گلی، دوسری سے تیسری گلی مڑتے ہوئے ہم آخر کار اس گلی کی طرف داخل ہو گئے جہاں پر یہ نشان لگا تھا کہ بیونا چرچ اس طرف ہے۔ بیونا کا یہ گرجا گھر، جیسے میں نے کہا، بہت بڑا نہیں، لیکن اپنی خوبصورتی میں عام مثال ہے۔ یہ ایک سینٹ کا مجسمہ ہے۔ کبھی صوفیہ میں اور ان مقامات میں اشتراکی مجسمے ہوتے تھے، یعنی کہ کمیونسٹ لیڈروں کے۔ اب مذہبی لوگوں کے مجسمے جا بجا نظر آتے ہیں۔ یہ گرجا گھر، جیسے میں نے کہا، یورپ کے خوبصورت گرجا گھروں میں ہے۔ آج اس کا منظر بہت ہی خوبصورت تھا۔ جب میں اس کے داخلی دروازے پہ پہنچا تو ہر طرف برف ہی برف تھی۔ ریما نے کہا، میں گاڑی ہی میں انتظار کروں گی، جاؤ آپ اس گرجا گھر کو دیکھ کے آؤ۔ جب میں اس داخلی دروازے کے اندر داخل ہوا تو دائیں طرف ایک ٹکٹ گھر تھا، اور اس ٹکٹ گھر کے اندر ایک بڑھیا بیٹھی تھی جو ایک مذہبی انداز سے بڑی عقیدت سے ان ٹکٹوں کو فروخت کر رہی تھی دیگر سووینئرز کے ساتھ۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ زائرین، جو کہ سیاح میری طرح اور عقیدت رکھنے والے زائرین بھی تھے، ہر کا نام اور اس کی ملک کا نام بھی لکھ رہی تھی۔ جب میں نے اپنے ملک پاکستان کا نام بتایا تو چونک کر خوشی سے مسکرا کر مجھے دیکھنے لگی اور اس نے مجھے بلغارین میں خوش آمدید کہا۔ میں بہت بےتاب تھا اس گرجا گھر کو اندر دیکھنے کے لیے، جس کی خواہش 1983 میں کی جب میں اس کو باہر سے ہی دیکھ کر چلا گیا۔ اندر جانے کے لیے ایک طویل قطار تھی اور شام کا وقت تھا، اور داخلی دروازہ جو گرجا گھر کا اندر تھا اس کے آگے بھی ایک سفید بالوں والی بڑھیا کھڑی تھی جو 10 لوگوں کو اندر لے جاتی، اور اندر رہنے کے لیے یعنی دیکھنے کے لیے 10 منٹ تھے۔ یہ گرجا گھر یونیسکو کا لسٹ میں شامل ہے۔ میں نے گرجا گھر کو اندر دیکھنے سے پہلے اس کو چاروں طرف سے دیکھنے کی خواہش کی۔ جمی ہوئی برف پر چلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔
لیکن میں جب کسی قدیم عمارت کو دیکھتا ہوں تو اس کو صرف ایک نگاہ سے نہیں، ہر طرح سے، ہر طرف سے دیکھتا ہوں۔ اور اسی مہم جوئی میں چلتے چلتے میں اس مقام پر آ کر پھسل گیا، کیونکہ برف بہت جمی ہوئی تھی، لیکن خواہش تو خواہش ہے، وہ پوری نہ ہوئی تو پھر ندامت ہی رہتی۔ گرجا گھر کے اندر تصاویر لینا ممنوع تھا، اور میں نے اکثر دیکھا ہے سابق کمیونسٹ ممالک میں جہاں پر ایسے قدیم گرجا گھر بحال ہوئے اور وہ ٹورسٹ کے لیے کھولے جاتے ہیں تو وہاں پر تصاویر لینا نہ جانے کیوں ممنوع قرار دے دیا گیا۔ میں قانون شکنی کا سخت مخالف ہوں، لیکن جب میں نے دیکھا کہ وہاں پر ہر سیاح ہی تصاویر لے رہا ہے، کیونکہ اصل چیز تو اس گرجا گھر کی یہ تصاویر ہی تھی۔ یہ گرجا گھر 3 مراحل میں بنا۔ پہلا مرحلہ 10ویں صدی میں، پھر 11ویں اور 13ویں صدی میں، پھر 19ویں صدی میں اس کو مزید اس کی تزئین کی گئی۔ یہ چھوٹا سا ننا منا سا گرجا گھر ایک بڑے پارک میں واقع ہے، بیونا چرچ، یورپ کا خوبصورت ترین چرچ کہا جاتا ہے۔ اس کی خصوصیت اس کے اندر وہ مصوری کے نمونے ہیں جو 11ویں صدی اور 13ویں صدی سے تعلق رکھتے ہیں، جو میں نے قانون شکنی کر کے تصاویر کی شکل میں محفوظ کیے۔ بیونا کا چرچ اتنا خوبصورت ہے کہ دل کرتا ہے کہ بار بار بیونا آیا جائے۔ وٹوشا پہاڑ کے پہلو میں واقع یہ چرچ، لیکن یہ چرچ روسی چرچ ہے جو اب نظر آ رہا ہے صوفیا کے شہر کے اندر۔ یہ ہے وہ صوفیا بلغاریہ جسے میں بار بار دیکھتا ہوں اپنی پہلی کتاب کے بعد دیگر کتابوں میں ذکر کرنے کے لیے، اور یہ ہے وٹوشا سٹریٹ اس پہاڑ کی مناسبت سے جس کے پہلو میں بیونا کی بستی اور صوفیا کا شہر آباد ہے۔